बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं आप सबके? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो बहुत बहुत ज़्यादा स्पेशल है, बहुत बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, ख़ास तौर पे उन वालिदैन के लिए जिनके बच्चे स्कूल्स जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं या यूनिवर्सिटी जा रहे हैं। वो लोग जो अपने बच्चों को कुछ बड़ा इंसान बनाना चाहते हैं, वो वालिदैन जो अपने बच्चों को यहाँ स्पेन के अच्छे शोबों में बड़ा बना हुआ देखना चाहते हैं, और उन लेडीज़ के लिए जो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा एजुकेशन हासिल करके स्पेन शिफ्ट हुई हैं और वो अपनी डिग्रीज़, अपने सर्टिफिकेट्स स्पानियोल में कन्वर्ट करवाना चाहती हैं, या फिर वो लोग जिनकी फैमिली में कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट जो है वो बहुत ज़्यादा लायक है, लेकिन उनको ये गाइडेंस नहीं है कि वो अपने बच्चे को कैसे यहाँ पे एजुकेशन दिलवाएं, उनके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। और ये सारी चीज़ें, ये सारी मालूमात आपको इस वीडियो में मिलेंगी। जैसा कि पिछले दिनों एक मैंने वीडियो अपलोड की है जिसमें हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी के जो बच्चे हैं उनकी एजुकेशन के शोबों में या स्पेन के जो अच्छे शोबाजात हैं उनमें पीछे होने की जो वजूहात हैं उनको बहुत तफसील से मैंने डिस्कस किया था। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि स्पेन में रहते हुए पाकिस्तानी हो के स्पेन के अच्छे शोबाजात में अपना नाम रोशन कर रहे हैं, अपने वालिदैन का और अपनी पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी का जो सर है वो फ़ख्र से बुलंद कर दिया है उन्होंने। उनमें से एक आज हमारे साथ मौजूद हैं, स्पेन की पहली पाकिस्तानी डॉक्टर सहरिश गुल साहिबा, जो कि स्पेन के हॉस्पिटल जो बार्सिलोना के एक करीबी टाउन में हॉस्पिटल जनरल दी कैटालुनिया में एज ए लेडी डॉक्टर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं। उनसे हम आज बात करेंगे और वो सारे सवालात जो कि मेरे जहन में हैं और वो सारे सवालात जो आप सबके जहन में हैं उनसे वो हम पूछेंगे। उससे पहले मैं आपको डॉक्टर सहरिश गुल का थोड़ा सा तारुफ करवा दूं। पाकिस्तान की स्पेन में रहते हुए पहली पाकिस्तानी लेडी डॉक्टर हैं। पाकिस्तान के ज़िला गुजरात की तहसील खारियां से इनका ताल्लुक़ है। 2007 में फैमिली वीज़ा पे ये स्पेन शिफ्ट हुई हैं। यहाँ आने के बाद इन्होंने लैंग्वेज सीखी, एंट्री टेस्ट पास करने के बाद मेडिकल के शोबे में दाखिला ले लिया। 2015 में अपनी मेडिकल की डिग्री मुकम्मल की। आजकल हॉस्पिटल जनरल दी कैटालुनिया में डॉक्टर के फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं और उसके साथ साथ बच्चों के शोबा में स्पेशलाइजेशन भी कर रही हैं। स्पेशलाइजेशन का आखिरी साल है जो कि जल्द ही इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी और ये बच्चों के शोबा में अपने ड्यूटी सर अंजाम दिया करेंगी। पिछले दिनों कौंसलेट ऑफिस में कौंसल जनरल बार्सिलोना इमरान अली चौधरी साहब ने इनको तारीफ़ी सर्टिफिकेट से भी नवाजा। आज डॉक्टर सहरिश गुल साहबा मेरे साथ मौजूद हैं और इनसे हम वो सारे सवालात पूछेंगे जो कि मेरे जहन में हैं और जो आप सबके जहन में भी आ रहे होंगे। जैसे कि ज़्यादातर लोग पूछते हैं कि यहाँ पे तालीम का क्या निज़ाम है स्पेन में, और वो बच्चे स्पेशली जो पाकिस्तान से मैट्रिक या एफ़ए करके आते हैं तो वो आगे अपनी तालीम को कंटिन्यू करेंगे, तो वो जो उनकी पाकिस्तान की असनाद हैं या डिग्रीज़ हैं उनको वो कैसे स्पेनिश में कन्वर्ट करवाएंगे, या ऐसी कुछ ख़वातीन जो पाकिस्तान में अच्छी खासी एजुकेटेड हैं, वो मास्टर्स डिग्री होल्डर हैं, वो स्पेन में अगर वो यहाँ पे कोई जॉब करना चाहती हैं या किसी शोबे में जाना चाहती हैं तो वो अपनी डिग्रीज़ को कैसे स्पेनिश में कन्वर्ट करवाएंगे। इनकी डॉक्टरी की तालीम है वो कितनी मुश्किल है, उसके लिए एंट्री टेस्ट कैसे पास करना है, उसके क्या खर्चात हैं, वो कितने सालों पे मुहित है, और ये सारी बातें जो हैं हम अभी इस इंटरव्यू में डॉक्टर सहरिश गुल साहबा से पूछेंगे। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर सहरिश गुल साहबा आपका शुक्रिया अदा करूँगी कि आपने अपनी मसरूफियात में से हमारे लिए टाइम निकाला
کیونکہ ہمیں اندازہ ہے کہ ایک ڈاکٹر کتنا بزی ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی فیملی کو بھی دیکھ رہی ہیں. آپ ماشاء اللہ سے میرڈ ہیں, آپ کا ایک بچہ ہے, اور آپ نے گھر کو بھی, ہاسپیٹل کو بھی, اپنی اسٹڈی کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے. تو میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. ڈاکٹر سحری صاحبہ, آپ اپنا مختصر سا تعارف کروا دیں. السلام علیکم تمام سننے والوں کو میرا سلام. ابھی جیسے کہ پاک مومن اسپین نے بھی میرا بریف انٹروڈکشن کروایا. میرا نام سحرش گل ہے. پاکستان کھاریاں سے میں تعلق رکھتی ہوں. 2007 میں ہم پاکستان سے اسپین آئے تھے, اور اب تقریباً آلموسٹ ہمیں 12 ایئرس ہو چکے ہیں بارسلونا اسپین میں. آپ نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ میں کھاریاں سے تعلق رکھتی ہوں, تو ابتدائی تعلیم میری آرمی پبلک اسکول کھاریاں کینٹ کی ہے. میں نے اپنا میٹرک آرمی پبلک اسکول سے کمپلیٹ کیا. اس کے بعد ایف ایس سی پری میڈیکل میری ایف جی ڈگری کالج فار وومن کھاریاں کینٹ سے ہے. اور ایف ایس سی کے فوراً بعد جیسے کہ ایف ایس سی پری میڈیکل میں تھی, تو شروع سے پیرنٹس کا بھی اور میرا جو رجحان ہے وہ میڈیکل کی طرف تھا. تو اسپین آنے سے پہلے ہم اس وقت پری میڈیکل کے رزلٹ کے بعد وہ ایسا ٹائم تھا کہ وہاں پاکستان میں پی ایم ڈی سی, جو کہ پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل ایسوسیشن ہے, اس کے ایگزامس چل رہے تھے. تو میں اس کی بھی ساتھ ساتھ پریپریشن کر رہی تھی. اور اسپین آنے سے پہلے ان دنوں مجھے موقع مل گیا کہ میں اپنا انٹرنس ایگزام بھی پی ایم ڈی سی کا دے سکوں, جس کو اللہ کا شکر ہے میں نے کلیئر کر لیا تھا. لیکن اس کا رزلٹ مجھے اسپین آنے کے بعد ہی پتہ چلا تھا, کیونکہ ہم لوگوں کے اس وقت ویزے لگ چکے تھے اور ہمیں ود ان 3 months ٹریول بھی کرنا تھا. تو میں انٹرنس ایگزام اپنا دے کے میڈیکل کا اسپین آ چکی تھی. اسپین آنے کے بعد ان دنوں تھوڑا میری مدر اور میں کچھ پریشان بھی تھے, کیونکہ پاکستان میں بھی میرا میڈیکل کا ایڈمیشن ہو چکا تھا اور اسپین میں بھی رکنا ضروری تھا. اور ظاہر ہے یہاں پہ لینگویج بیریئر ایک بہت امپورٹنٹ ہرڈل تھی ہمارے لیے. تو اس وقت ہم اس کشمکش میں تھے کہ پاکستان جو ہمیں ایک آلریڈی ایڈمیشن مل چکا ہے میڈیکل کالج میں, اس کو کیا چھوڑ دیں, تو یہاں پہ لینگویج سیکھیں جس میں کافی ٹائم بھی لگ سکتا ہے. اور دوسری طرف فیملی بھی ساری یہیں پہ تھی, تو پاکستان جانا اور علیحدہ سے رہنا اور کنٹینیو کرنا اسٹڈیز, جو کہ میڈیکل کی ڈگری 5 سال میں کمپلیٹ ہوتی ہے. اور سارے ایسے کویسچنس تھے جو اس وقت ڈیسیژن میکنگ جو ہے وہ کافی ایک ڈیفیکلٹ فیز تھا میری لائف کا. بہرحال پھر میرے پیرنٹس نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اسپین ہی رکیں گے, اور یہاں پہ لینگویج جو ہے دونوں مجھے سیکھنی تھی. اسپینش بھی سیکھنی تھی, اور کتالونیا میں ہونے کے وجہ سے ہمیں کاتالان بھی سیکھنی تھی. دونوں لینگویجز سیکھنی تھیں. اور پھر یہ ایک لینتھی پروسیس ہے, کیونکہ یہاں پہ بھی پاکستان کی طرح آپ کو میڈیکل کی فیلڈ میں یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لیے انٹرنس ایگزام دینا پڑتا ہے. تو یہ سب چیزیں بھی ہمارے ذہن میں تھیں اس وقت. آپ نے ایف ایس سی تک تعلیم پاکستان سے حاصل کی, وہاں انگلش میں سب پڑھا. یہاں آ کر اسپانش سیکھنے کا اپنا تجربہ بتائیں. اور ظاہر ہے کہ زبان کی اہمیت اس سارے عمل میں بہت ہی زیادہ ہے. آپ نے یہاں آ کے اسپانش میں بھی پڑھا ہے اور کتالان میں بھی پڑھا ہے, تو یہ سب کس قدر مشکل تھا اور کتنی محنت سے ہوا, اور یہ بتائیں زبان سیکھنے میں کتنا عرصہ لگا؟ تو گرلس یا بوائز جو ہیں وہ پاکستان سے آتے ہیں, تو ان کو سب سے جو زیادہ مشکل ہوتی ہے یہاں پہ آنے کے بعد, وہ لینگویج ایشو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, جس کی وجہ سے بہت سے بچے آنے والے پریشان بھی ہو جاتے ہیں کہ جن ابھی لینگویج میں سیکھنے میں کافی زیادہ ٹائم لگے گا, پھر اس کے بعد انٹری ٹیسٹ کی تیاری کرنے میں ٹائم لگے گا. تو وہ ایک ذہن میں انسان کے ایک پریشانی کا سلسلہ چلتا رہتا ہے کہ یہ کتنے سال میں یہ سب مکمل ہوگا, اور پھر کتنے سال کے بعد جا کے مجھے یونیورسٹی میں ایڈمیشن ملے گا, تو یہ آخر کب تک ممکن ہوگا. تو اس کے لیے میں اپنے جو ینگ جنریشن ہے اس کو میں اپنے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو یہ بتا سکتی ہوں کہ 2007 میں, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا, 2007 دسمبر میں ہم لوگ آئے تھے
اسپین تو میں نے 1 سال میں دونوں لینگویجز اللہ کا شکر ہے اسپینش بھی اور کتلان بھی میں دونوں لینگویجز ساتھ ساتھ میں نے سیکھی. محنت اس میں شرط ہے آپ کو. میری جو چھوٹی بہن ہے وہ بھی ہم لوگ صبح کے ٹائم ہم ایک کلاس میں بیٹھے ہوتے تھے, شام کی ایوننگ میں ہماری دوسری کلاسز ہوتی تھیں. تو تقریباً ہم نے جو پہلا سال ہے ہمارا اسپین میں وہ ہمارا لینگویج میں ہم نے اپنی بھرپور توجہ دی ہے. اور ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ میں نے نیکسٹ ایئر جو ہے میں نے انٹری ٹیسٹ بھی دینا ہے میڈیکل کے لیے, جس میں نوتا بھی بہت اچھا ہونا ضروری تھا. تو میں ساتھ ساتھ اس کی بھی میں تیاری کرتی رہی تھی. تو وہ جو سب کچھ میں نے پڑھا تھا, جو میرے سبجیکٹس تھے بایولوجی, فزکس, کیمسٹری, وہ سب تو میں نے انگلش میں پڑھا تھا. وہ مجھے آتا تو تھا لیکن انگلش میں سب آتا تھا. لیکن ٹیسٹ جو ہے وہ تو مجھے کتلان میں, یہاں کتلونیا میں ہونے کی وجہ سے مجھے کتلان میں ہی دینا تھا. تو جیسے پاکستان میں ہمارے ایک مضمون اردو میں ہے جو اردو میں ہی ہوگا, اس طرح یہاں پہ ایک کستیانو بھی ایک مضمون ہے جو کستیانو میں آپ دیں گے, کتلان ایک مضمون ہے جو کتلان میں دیں گے, اور باقی سارے جو جیسے کہ بایولوجی, فزکس, کیمسٹری ہے, میتھس ہے, تو وہ آپ نے کتلان زبان میں ہی دینا تھا. تو میں نے ساری جو اپنی انٹری ٹیسٹ کی تیاری تھی وہ میں نے انہی زبانوں میں سب میں کرتی رہی ساتھ ساتھ. اور اللہ کا شکر ہے کہ 2009 میں نے اپنا انٹری ٹیسٹ دیا. اس میں میرے اللہ کا شکر ہے میں نے نوتا جتنا میڈیکل کے لیے چاہیے تھا 9 پوائنٹس تھے جو وہ میں نے لیے. اور پھر اسی سے 2009 میں ہی میرا یونیورسیداد آٹونوما de بارسلونا ہے جسے UAB کہتے ہیں, اس میں میرا اللہ کا شکر ایڈمیشن بھی ہو گیا تھا. میڈیکل کالج میں داخلے کا طریقہ کار کیا ہے؟ انٹری ٹیسٹ کے بارے میں بتائیں, اور یہ ڈگری کتنے سال میں مکمل ہوتی ہے؟ یہاں پر میڈیکل کی ڈگری 6 سال میں مکمل ہوتی ہے. 2009 میں نے ایڈمیشن لیا تھا اور اللہ کا شکر ہے کہ 6 سالوں کی ڈگری میں نے 6 سالوں میں ہی کمپلیٹ کی تھی. 2015 میں میرا میڈیکل کمپلیٹ ہو گیا. یہاں پہ ظاہر ہے کہ اگر آپ آپ کا ایک مضمون رہ جاتا ہے یا آپ کوئی بھی ایسا جو سال ہے اپنی یونیورسٹی کا وہ کمپلیٹ نہیں کر پاتے, تو وہ آپ کو پھر اسی حساب سے 6 سال کی ڈگری میں کچھ لوگوں کو 7 سال بھی لگ جاتے ہیں مکمل کرنے میں, 8 سال بھی لگ جاتے ہیں. یا اب آپ کی قابلیت پہ منحصر ہے کہ آپ جو اپنا جو ہر سال ہے اس میں کیسی اپنی پروگریس دکھاتے ہیں. میری ڈگری جو تھی FSC کی, اس میں میرے جتنے میں نے مارکس لیے تھے, جو اللہ کا شکر ہے کہ وہ پاکستان میں 92% تھے, وہ یہاں پہ بھی میرے مارکس یہاں کے بچی راتوں کے برابر 92% ہی اس کو برابر تسلیم کیا گیا. یہ اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ جب آپ آگے جا کے انٹری ٹیسٹ دیتے ہیں تو اس میں کچھ جو حصہ ہوتا ہے وہ آپ کے FSC کے مارکس کا ہوتا ہے, اور باقی جو ہے وہ انٹری ٹیسٹ کے مارکس کو اس میں شامل کیا جاتا ہے. ایک دفعہ آپ کی ڈگری جو ہے وہ منسٹری سے اٹیسٹ ہو کے آ جائے تو پھر آپ کو نیکسٹ اسٹیپ جو ہے وہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لیے وہ یہاں کا انٹری ٹیسٹ ہے جس کو پاؤ کا نام دیا جاتا ہے یا اونید, دونوں سیم چیزیں ہیں. ڈفرینس اس میں یہ ہے کہ پاؤ ایگزام وہ بچے دیتے ہیں جنہوں نے یہاں سے ہی اسپین سے ہی جنہوں نے بچیراتوں کیا ہوتا ہے. اور جس طرح میں نے پاکستان سے اپنے کالج کمپلیٹ کیا تھا تو میرے ایگزام کو اونید, دونوں جو ایگزامس ہیں اس کے بعد آپ اس کو کلیئر کرنے کے بعد آپ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں, لیکن ان کے نام مختلف ہیں. تو میں نے انٹری ٹیسٹ دیا اور اللہ کا شکر ہے کہ میرا انٹری ٹیسٹ ایک ہی بار میں کلیئر ہو گیا. انٹری ٹیسٹ کے مارکس کی بنیاد پہ آپ کو ایڈمیشن دیا جاتا ہے یونیورسٹی میں. تو میڈیکل میں ایڈمیشن لینے کے لیے جو انٹری ٹیسٹ میں مارکس آپ کو لینے ہوتے ہیں وہ اس کی پرسنٹیج تقریباً 95 to 99% ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کسی اور شعبے میں جانا چاہیں جیسے کہ لائر بننا چاہیں یا انجینئرنگ میں ایڈمیشن لینا چاہیں یا اور دیگر شعبے جیسے نرسنگ ہے یا بایولوجی ہے, تو ان کے مارکس بتدریج میڈیکل کی نسبت بہت کم ہیں. آپ کو کم از کم منیمم جو ہے وہ 5 پوائنٹس کی ضرورت ہوتی ہے اپنا ٹیسٹ کلیئر کرنے کے لیے. اللہ کا شکر ہے میں نے 9 پوائنٹس اپنے انٹری ٹیسٹ میں لیے تھے اور جس کی وجہ سے میرا میڈیکل میں ایڈمیشن بھی ہوا. میں کچھ رہنمائی اپنے سننے والوں کے لیے جو چھوٹے بچے اسپین میں ہی پڑھ رہے ہیں, جنہوں نے اسپین میں ہی اپنا یہاں کا جو میٹرک ہے یا یہاں کا جو کالج ہے جسے بچیراتوں کا نام دیا جاتا ہے
وہ انہوں نے کمپلیٹ کیا ہے. تو میں تھوڑا سا آپ کو اسپین کے ایجوکیشن سسٹم کے بارے میں بتاتی ہوں. یہاں پہ ایسو کا نام دیا جاتا ہے جسے ایڈوکاسیون سیکنڈاری اوبلیگاتوریا کہا جاتا ہے، جو کہ ہمارے میٹرک کے برابر جسے تسلیم کیا جاتا ہے. اس کے بعد کالج جو 2 سال ہوتے ہیں اسے بچیراتوں کا نام دیا جاتا ہے. اس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد یونیورسٹی جانے کا صرف یہاں پر ایک ہی ذریعہ ہے، جو کہ ہے انٹری ٹیسٹ، انٹرنس ایگزام، جس کو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا پاؤ کا نام دیا جاتا ہے. وہ کلیئر کرنا ضروری ہوتا ہے، جس میں مارکس آپ جس حساب سے جس بھی آپ شعبے میں جانا چاہتے ہیں، جیسے کہ کوئی بزنس کے شعبے میں جانا چاہتا ہے یا وکیل بننا چاہتا ہے یا ڈاکٹر، نرس، کسی بھی شعبے میں جانا چاہتا ہے، تو مارکس اس حساب سے آپ کو زیادہ یا کم اس میں ویریشن ہے. اگر کوئی کیمیکل انجینئر بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی پوائنٹس جو ہے وہ بہت، نوتا جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، یعنی کہ اس میں آپ کو بہت زیادہ نوتا کی ضرورت ہوتی ہے. اکثر لوگ مجھ سے مضمون کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ یہاں پہ انٹری ٹیسٹ لینے کے لیے، میڈیکل میں جانے کے لیے کون سے مضمون ہیں جس کی آپ نے تیاری کرنی ہے اور اس میں آپ نے امتحان دینا ہے. مضمون آپ کے پاکستان میں جو آپ نے پڑھا ہے اپنے پری میڈیکل میں، مضمون تو آپ کے وہی ہیں، جس میں بایولوجی شامل ہے، جس میں کیمسٹری شامل ہے، فزکس شامل ہے، مضمون آپ کے وہی ہیں. اس میں ایک، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، کستیانو ایک مضمون ہے، وہ علیحدہ سے آپ نے اس کی تیاری کرنی ہے. جو کستیانو ایک مضمون ہے جس میں کستیانو کی گرامر اور زبان سے ریلیٹڈ کویسچن ہیں، وہ آپ اس میں جب جائیں گے تو آپ کو یہ سب چیزیں آنی چاہیے. باقی جو آپ نے ایف اے سی میں پڑھا ہے، یہاں پہ بھی پڑھائی تو اسی طرح ہے، بس زبان مختلف ہے، تو ان کی زبان میں آپ نے تیاری کرنی ہے. جو بچے کسی اور شعبے میں جانا چاہتے ہیں تو جو جیسے انجینئرنگ میں کوئی جانا چاہتا ہے تو پھر بایولوجی کی جگہ اس میں میتھس آ جائے گا، تو میتھس کی آپ تیاری کریں گے، لیکن ظاہر ہے وہ کستیانو یا کتلان میں کریں گے. تعلیمی اسناد کا یہاں ویریفیکیشن کا کیا طریقہ کار ہے اور کیسے قابل قبول ہوتی ہیں جو بچے پاکستان سے میٹرک اور انٹر کر کے آتے ہیں؟ ان کی رہنمائی کے لیے بتا دیں پلیز. تھوڑا سا اس کو تھوڑا تفصیل سے بتا دیتی ہوں کہ کوئی بھی پاکستان سے جو کالج کرنے کے بعد، چاہے وہ پری میڈیکل ہو، پری انجینئرنگ ہو، جو بھی جس بھی فیلڈ میں، یا کسی نے ایف اے بھی کیا ہو، اگر ایف اے سی نہ بھی ہو، تو اس کے بعد اگر وہ یہاں پہ آ کے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا چاہیں تو اس کے لیے کیا طریقہ کار ہے. تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب آپ اسپین آنے سے پہلے آپ اپنی ڈگریز جو ہیں میٹرک کی بھی اور ایف اے سی، ایف اے جو بھی آپ نے کیا ہے اس کی اٹیسٹ ہونی چاہیے. سب سے پہلے آپ کے جس بورڈ سے آپ نے اپنا میٹرک اور ایف اے سی کا امتحان دیا ہے. ہمارے ایف جی میں فیڈرل بورڈ تھا، تو اس کی وجہ سے ہم نے فیڈرل بورڈ سے پہلے اٹیسٹیشن کروائی تھی. جو لوگ گجرانوالہ بورڈ یا کراچی یا سندھ بورڈز ہیں جو ادھر سے اپنا میٹرک اور ایف اے سی کلیئر کرتے ہیں، تو انہیں اپنے متعلقہ بورڈ سے سب سے پہلے اپنی اوریجنل ڈگری کی اٹیسٹیشن کروانی ہوتی ہے. اس کے بعد جب ایک دفعہ بورڈ سے آپ کی میٹرک اور ایف اے سی کی ڈگری اٹیسٹ ہو جائے تو آپ نے پھر فورن آفس سے اپنی ڈگری کو ٹیسٹ کروانا ہوتا ہے. اور فورن آفس سے ٹیسٹ کروانے کے بعد اسپینش امبیسی جو ہے پاکستان میں، وہاں سے ڈگری آپ کی اٹیسٹ ہوتی ہے. تو یہ 3 جگہ سے آپ کی ڈگری اٹیسٹیشن ہونا اوریجنل ڈگری لازم ہے. اس کے بعد ایک دفعہ جب یہ تینوں جگہ سے ٹیسٹڈ آپ کی ڈگری ہو جاتی ہے، تو پھر اس کے بعد اسپین آ کے اپنی ڈگری کو آپ نے دوبارہ، جس کو یہاں پہ اسپین آنے کے بعد یہاں پہ آپ کو، جس کو کنوالیڈاسیون کا عمل کہتے ہیں یا ایکیویلنسیا کہتے ہیں، وہ آپ نے اپنی ڈگری کروانی ہوتی ہے. جو میڈیکل ہمارا، جو ایف اے سی ہماری پری میڈیکل یا پری انجینئرنگ ہے، دونوں ہی یہاں پہ برابر تسلیم کی جاتی ہیں، یہاں کے بچیراتوں کے برابر. بچیراتوں کے برابر ہمارے کالج کو تسلیم کیا جانا ایک بھی ہماری خوش قسمتی ہے، کیونکہ بہت سی یورپین کنٹریز ایسی ہیں، جیسے کہ یو کے کی میں آپ کو مثال دوں، وہاں پہ کالج 3 سال کا ہوتا ہے. اس لیے ہماری وہاں پہ کالج کی ڈگری کو برابر نہیں سمجھا جاتا. اس کے لیے ہمیں، جو بھی بچے پاکستان سے ایف اے سی یا ایف اے کر کے آتے ہیں، تو ان کو ایک اور سال جو ہے وہ کالج کا پڑھنا پڑتا ہے، تو وہ اس کو برابر تسلیم کیا جاتا ہے. جبکہ اسپین میں
یہ ہماری ایف ایس سی کی ڈگری جو ہے اس کو برابر تسلیم کرتے ہیں. اس میں تھوڑا سا ٹائم ضرور لگ جاتا ہے اس کی ویریفیکیشن اور اس کی ٹیسٹیشن کے لیے جو منسٹری آف ایجوکیشن جو ہے اسپین کی وہ کرتی ہے. لیکن بہرحال اس میں 1 سال اور پڑھنے کی کوئی شرط نہیں ہے. کالج اور یونیورسٹی سطح پر تعلیمی اخراجات کتنے ہوتے ہیں؟ فیس اور دیگر اخراجات یہ تمام خود ادا کرنے ہوتے ہیں یا حکومت کی طرف سے کچھ معاونت ہوتی ہے؟ جو تعلیمی اخراجات ہیں کالج تک تو سب جو ہے وہ فری ہوتا ہے، لیکن یونیورسٹی میں تو یہ اخراجات آپ کو خود سے ادا کرنے ہوتے ہیں. تو کیا اس میں گورنمنٹ کی کوئی آیودہ کوئی ان کی ہیلپ ہوتی ہے، یا کیا والدین نے ہی سارے اخراجات اس کے برداشت کرنے ہوتے ہیں؟ تو اب تھوڑا سا کچھ 2013 کے بعد 2014 میں جب میں یونیورسٹی میں ہی تھی ابھی، تو میں تھوڑے سے قانون تبدیل کیے تھے. پہلے آپ کو آپ کی اکنامیکل جو سچویشن تھی اس کے حساب سے بیکا جو اسکالرشپ ہے وہ دی جاتی تھی. لیکن بعد میں 2013-14 میں انہوں نے 2 کرائٹیریاز انہوں نے شرطیں لازم قرار دیں. ایک تو آپ کا اکنامک آپ کی مالی جو حیثیت تھی اس کے حساب سے، جس میں آپ کے والدین اگر دونوں کام کرتے ہیں یا اگر آپ کے والد کام کرتے ہیں تو ان کا رینتا جو ہے آپ نے دکھانا ہوتا تھا. آپ نے وہ ایک پروف کے طور پہ رینتا آپ نے ساتھ لگانا ہوتا تھا. تو آپ کو اگر ان کا رینتا جو ہے وہ کم تھا تو اسکالرشپ آپ کو ہر سال دی جاتی تھی. لیکن 2013-14 کے بعد اس میں آپ کی انہوں نے نوتا ایک منیمم انہوں نے رکھ دیا کہ آپ کو کم از کم میڈیکل کے لیے آپ کو ہر سال جو ہے وہ 6.5 کا نوتا آپ کا منیمم ہونا چاہیے. اس کے بعد آپ اس کے ساتھ اپنا رینتا اپنے والد اپنے یا والدین جو بھی کام کرتے ہیں آپ کے گھر پہ ان کا رینتا آپ نے ساتھ لگانا ہے، اور منیمم آپ کا نوتا بھی جو ہے وہ 6.5 ہونا چاہیے. تو پھر ان دونوں چیزوں کو مد نظر رکھے آپ کو بیکا بھی دیا جاتا ہے، جو تقریباً آپ کی تعلیم کے 100% اخراجات اس سے اٹھائے جا سکتے ہیں. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر آپ محنت کرتے ہیں تو آپ کو حکومت کی طرف سے بھی اس کی پوری ہیلپ دی جاتی ہے. اس کے علاوہ اکثر لوگ مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا آپ کی میڈیکل کی تعلیم میں اگر بچے جو ہیں وہ انگلش میں اس کو پڑھنا چاہیں، کیونکہ اس کو وہ ایسی زبان ہے جس میں ہم پاکستان میں اکثر ہماری کالج اور اسکولنگ جو ہے وہ انگلش میں ہوتی ہے، تو وہ اس میں زیادہ اچھے طریقے سے پڑھ سکتے ہیں سیکھ سکتے ہیں. تو یہاں پہ انگلش میں کم از کم بارسلونا میں اور کتلونیا میں یہ انگلش میں پڑھائی پاسبل نہیں ہے، میڈیکل کی نہیں ہے. وہ آپ کو کتلان یا کستیانو میں ہی یہ 2 ایسی زبانیں جو دونوں سیکھنا تقریباً یہاں پہ لازمی ہے، کیونکہ جو کتابیں ہیں جو لیکچر دیے جاتے ہیں اور جو بعد میں اس کے ایگزام ہوتا ہے وہ صرف کستیانو یا کتلان میں ہی ہوتا ہے. تو انگلش کی پاسبلٹی جو ہے وہ نہیں ہے. جیسے کہ میں نے آپ سے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ذکر کیا کہ 2015 میں نے اپنی MBBS کی ڈگری یونیورسٹیات آٹونوما دے بارسلونا سے کمپلیٹ کر لی تھی. تو اکثر لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ایک دفعہ جب آپ اپنی میڈیکل کی MBBS کی ڈگری کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ پاکستان کی طرح کیا آیا آپ اپنا پرائیویٹ کلینک کھول سکتے ہیں یا کسی ہاسپٹل میں جاب اپلائی کر سکتے ہیں؟ تو پریکٹس کا آیا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ تو میڈیکل کرنے کے بعد تمام اسپینش ڈاکٹرز کو جتنے بھی ڈاکٹرز نے اپنا MBBS یہاں سے کمپلیٹ کیا ہوتا ہے تو ان کے لیے ایک انٹرنس ایگزام اور جسے میر کا نام دیتے ہیں، جو مخفف ہے میڈیکو انٹرنو ریزیڈنٹے کے، وہ میر کا ایگزام دینا ہوتا ہے، جو ایک جس کو آپ ایک مقابلے کا امتحان بھی کہہ سکتے ہیں. وہ دینے کے بعد اس کی کلیئر کرنے کے بعد آپ کو ایک لائسنس مل جاتا ہے پریکٹس کرنے کے لیے. اس کے بغیر کوئی بھی جو اسپینش ڈاکٹر ہے وہ پریکٹس نہیں کر سکتا. تو میر کا امتحان دینا بھی ایک لازم الملزوم ہے، ایک انٹرنس ایگزام ہے جس کی 6 سال کے بعد ایک تیاری ہوتی ہے، اور وہ نیشنل لیول پہ یہ ایگزام ہوتا ہے، اور پورے اسپانیہ میں سیم ڈے اور سیم ٹائم پہ یہ مختلف سٹیز میں یہ ایگزام جو ہے وہ کنڈکٹ کیا جاتا ہے، جس کی کلیئر کرنے کے بعد آپ جو بھی اپنی آگے اسپیشلائزیشن اپنی چوز کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، جس میں پورے اسپین میں ہر سال 10 سے 12 ہزار سیٹیں مختلف ہاسپٹلس میں ہوتی ہیں، جو ایگزام کلیئر کرنے کے بعد آپ اپنا
اپنے مارکس کے مطابق اپنی اسپیشلائزیشن جو آپ کو پسند ہے اور جس ہاسپٹل میں آپ اپنی اسپیشلائزیشن کرنا چاہتے ہیں وہ چوز کر سکتے ہیں. میں نے یہ ایگزام 2015 میں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے اپنا MBBS کمپلیٹ کیا، تو نیکسٹ ایئر جو ہے 2016 میں نے اپنا میر کا ایگزام دیا تھا، جو اللہ کا بہت لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں نے وہ بھی کلیئر کیا. اور پھر میں نے چائلڈ اسپیشلائزیشن چوز کی، جو میں اپنی اسپیشلائزیشن کے آخری سال میں ہوں. میں اپنی اسپیشلائزیشن ہسپتال یونیورسٹیریو جنرل de کتالونیا، جو سان کوگات del وایس بارسلونا میں ہے، وہاں سے کمپلیٹ کر رہی ہوں. یہ میری اسپیشلائزیشن کا آخری سال ہے، اور اس کے بعد میری پیریاتریا چائلڈ اسپیشلائزیشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی. آپ کے خیال میں پاکستانی کمیونٹی کی سب سے بڑی حامی کیا ہے؟ اور آخر میں والدین کے لیے اور بچوں کے لیے کوئی خصوصی پیغام دے دیں. جیسے کہ آپ نے ابھی سنا کہ میڈیکل کی ڈگری 6 سال کی ہے، اسپیشلائزیشن 4 سال کی ہے. ان دونوں کے یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لیے بھی آپ کو انٹری ٹیسٹ کے ایگزام دینے کی ضرورت ہے. اسپیشلائزیشن کو چوز کرنے کے لیے بھی آپ کو ایک دوسرا انٹری ٹیسٹ دینے کی ضرورت ہے. تو تقریباً یہ اس سارے عمل میں 12 سال کا عرصہ لگ جاتا ہے، جو کہ ایک بہت لمبا لینتھی پروسیس ہے. اس میں کبھی کبھی انسان، ایک نیچرل سی بات ہے کہ تھک بھی جاتا ہے، کبھی کبھی اس کی زندگی میں مایوسی بھی آتی ہے کہ یہ کب ختم ہوگا، اور دیکھنے میں کافی مشکل بھی لگتا ہے. لیکن میرا سب کو، جو ینگ جنریشن ہے، جو ابھی بچوں کے آگے کچھ فیوچر پلانس ہیں، اپنے اسٹڈیز سے ریلیٹڈ کچھ بننا چاہتے ہیں، کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے میرا میسیج ہے کہ سب سے پہلے یہاں پہ اسپین میں آنے کے بعد تو اپنی زبان کے اوپر بھرپور توجہ دیں. ترقی ہماری کمیونٹی تبھی کر سکتی ہے جب وہ یہاں کے ایجوکیشن سسٹم میں کو پوری طرح پہلے سمجھے، اور سب سے زیادہ اپنی فل ایفرٹ ہے وہ لینگویج سیکھنے میں لگائے. آپ لینگویج پہ آپ کو عبور حاصل ہو جائے گا تو آپ کچھ بھی کرنا چاہیں، اف یو وانٹ ٹو بیکم اے لائر، ڈاکٹر، نرس، واٹ ایور پروفیشن جو بھی آپ چوز کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ایسی چیز لینگویج سیکھنے کے بعد رہ جاتی ہے جو آپ نہ کر سکیں. تو اس میں کنسسٹنسی، محنت اور لگن، اور ایک چیز جب آپ نے اپنی سوچ لیا ہے کہ آپ کا آبجیکٹیو کسی مقام پہ پہنچنا ہے، تو اپنے آپ کو مستقل مزاجی بہت اس میں ضروری ہے کہ آپ آدھے راستے میں ہمت نہ ہاریں. جتنا بھی آپ کو دیکھنے میں لگے کہ یہ لمبا عرصہ ہے، مشکل ہے آپ کے لیے، بہت سی مشکلات یقینی طور پہ آئیں گی. انسانی فطرت ہے کہ وہ تھک بھی جاتا ہے، مایوس بھی ہوتا ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ دیکھیں گے کہ آپ کی محنت ضرور رنگ لاتی ہے، آپ کو کسی اچھے مقام تک بھی پہنچائے گی. تو اسپیشلی گرلس کے لیے میرا یہ میسیج ہے کہ بہت سے میں نے یہاں پہ اپنے ارد گرد میں اپنی کمیونٹی میں دیکھا ہے کہ جب اسپیشلی کالج کے بعد 18 سال کے بعد جو گرلز آتی ہیں، پھر ان کا یا تو وہ کسی کام میں، کسی اپنے جب آپ کام کرنے لگ پڑتے ہیں، اپنے ورک کسی جگہ پروفیشن میں آپ چلے جاتے ہیں، تو پھر آپ کا اسٹڈیز کی طرف آبویس سی بات ہے کہ اتنا دھیان نہیں رہتا. تو اگر شروع سے ہی آپ اپنا فوکس پہلے لینگویج سیکھیں، پھر فوکس آپ کا ایجوکیشن ہو، تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ایسی چیز ہے جو آپ کرنا چاہیں اور اس تک پہنچ نہ سکیں. اور پھر جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ جو محنت آپ کر رہے ہیں اس کا پھل بھی آپ کو مل رہا ہے، تو یقیناً یہ بھی ایک پازیٹیو انسان کو ہمت دیتا ہے کہ وہ آگے بڑھے، اپنی تھکان کے باوجود محنت کرے اور اس مقام تک پہنچے جس کا اس نے خواب دیکھا ہے، اور اپنے والدین کے لیے اپنے ملک کا نام روشن کرے. یقیناً یہ ایک بہت فخر کی بات ہے کہ جب آپ کسی
جگہ پہ ہوتے ہیں تو آپ اپنی کمیونٹی کی بھی ہیلپ کر سکتے ہیں. اور اب بہت سے جو دوسرے لوگ ہیں جو کرنا چاہتے ہیں، جو اسٹڈیز کرنا چاہتے ہیں، میڈیکل کرنا چاہتے ہیں یا کسی بھی اور فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں، تو اب ان کی بھی رہنمائی کر سکتے ہیں. ابھی اللہ کا شکر ہے کہ ہماری کمیونٹی میں اب بارسلونا میں اسپیشلی بہت زیادہ میں اور بھی دوسری اسپیشلی گرلس ہیں جو مختلف فیلڈس میں اب ہیں، بینکنگ میں ہیں، لائر بھی بن رہی ہیں اور ڈاکٹر بھی بہت میرے بعد میں جانتی ہوں گرلس کو جو میڈیکل کی فیلڈ میں بھی ہیں. تو آہستہ آہستہ ہماری کمیونٹی میں یہ چیز یہ رجحان بڑھ رہا ہے. لیکن پھر میں دوبارہ سے میں تھوڑی سی اس چیز کو انسسٹ کروں گی کہ یہ وہ بچے ہیں جو یہاں پہ اسکولنگ کر رہے تھے، یہاں پہ کالج انہوں نے کیا تو ان کے لیے ایک آلریڈی وہ ایجوکیشن سسٹم میں تھے تو ان کے لیے تھوڑی آسانی تھی. جو پاکستان سے کالج کے بعد آتے ہیں ان کے لیے، جیسے کہ میں بھی ان میں سے ہوں، تو ان کے لیے تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، تھوڑا سا زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، کیونکہ ایک تو وہ ایجوکیشن سسٹم سے بالکل بھی واقف نہیں ہوتے اور پھر ان کے لیے زبان زیرو سے سیکھنا اور ایسا سیکھنا کہ وہ اینٹی ٹیسٹ بھی کلیئر کر سکیں جس میں لینگویج کا ہائی لیول چاہیے ہوتا ہے. تو آبویسلی یہ تھوڑا سا مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. جیسے کہ میں نے پہلے بھی کافی دفعہ اس بات کو کہا ہے کہ محنت شرط ہے، تو محنت کریں گے تو انشاءاللہ آپ مشکل چیز ہے لیکن ناممکن نہیں ہے، تو انشاءاللہ اس کو ضرور آپ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کر پائیں گے. اینڈ پہ میں صرف ایک چھوٹا سا میسیج دینا چاہوں گی، وہ ہمیشہ میرے ذہن میں ہوتا ہے، ہمت مردنا مدد خدا. تو آپ محنت کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. اور جب آپ اپنے والدین کی آپ کی دعائیں ساتھ ہوں گی، ان کی رہنمائی ہوگی، اور آپ جب دیکھیں گے کہ وہ محنت آپ کے والدین کا سر فخر سے بلند کر دے گی تو یقیناً آپ کو بھی بہت خوشی ہوگی اور آپ کی نیت صاف ہوگی تو انشاءاللہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی بھی مدد شامل ہوگی. تو بہت شکریہ پاک مومن اسپین کا کہ انہوں نے مجھ سے انٹرویو لیا. اینڈ تھینک یو سو مچ، اور سننے والوں کو بھی بہت شکریہ. اللہ حافظ. تو یہ تھی ناظرین ڈاکٹر سہرش گل صاحبہ، اسپین کی پہلی پاکستانی ڈاکٹر. آپ نے ان کی باتیں سنی، امید کرتی ہوں آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا اور آپ کو کافی رہنمائی بھی ملی ہوگی. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اگر کچھ بن جائیں یا تو ان کے رویے میں کچھ تبدیلی آ جاتی ہے، وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ جاتے ہیں. تو ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھی پرسنالٹی کی مالک ہیں، بہت ہی سافٹ سپوکن ہیں، بہت ہی ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں، کافی خوش اخلاق ہیں، اور بہت خوشی ہوئی ان سے مل کے. ڈاکٹر سہرش گل صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. آئندہ بھی آپ سے معلومات لیتے رہیں گے، آپ سے بات چیت ہوتی رہا کرے گی. تب تک کے لیے آپ اجازت دیجیے. اور ناظرین، اگر آپ میری ویڈیو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں اور آپ اس طرح کی ویڈیوز مزید دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ساری ویڈیوز ٹائم پہ اور سب سے پہلے ملتی رہیں. اللہ حافظ.